अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली, नया फार्मूला, किसकी हुकूमत वहां पे बन सकती है, इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ खबरें, कुछ और मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता हफ्ते आपको पता है मखसूस सीटों का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटें अब दे दी हैं हुकूमती इत्तेहाद को। तमाम सियासी जमातों के माबैन ये सीटें बांटी जाएंगी। जो जमातें इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। अभी ये फैसला नहीं आया था। इस फैसले के आने से पहले ही सहाफी इस किस्म की खबरें दे रहे थे कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, ये सीटें हुकूमत के माबैन बांटी जाएंगी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी। लेकिन उस वक्त भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील की जा सकती है। इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 22 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक आप कह सकते हैं ऑपोजिशन से है, लेकिन उन 22 लोगों को 30 सीटें मजीद दे दी गई हैं एज ए मखसूस या फिर रिजर्व सीट्स के तौर पे। अब जो वहां पे बात हो रही है, कल फवाद चौधरी साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि मौलाना साहब के साथ मिल के वहां पे नया वजीर आला हम लोग ले आए। जी हाँ जी, मौलाना साहब के साथ मिल के तहरीक इंसाफ वाले नया वजीर आला ले आए। अली अमीन साहब ने कहा था कि मैं इमरान खान साहब को रिहा करवाऊंगा, वो उसमें नाकाम रहे, तो अली अमीन साहब को फारिग कर दिया जाए। अब यहां पे इशू ये है कि ये जो मखसूस सीटें हैं जो बांटी गई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के माबैन, वो मौलाना साहब को भी बांटी जाएंगी। और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत बचानी है तो मौलाना साहब की मुशावरत से एक नया वजीर आला लेके आ जाए। अब आप देखें कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब मखसूस सीटों के ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन जनरल सीटें भी उन्हीं की थी और वो जिस तरीके से हुई, और वो तो यही क्लेम करते हैं कि हमारी जनरल सीटें भी इनके माबैन बांट दी गई। अब वो मौलाना जिनका मतलब कि चंद लाख वोट भी नहीं होगा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कितना उनको वोट पड़ा है, कितनी उनको सीटें मिली हैं, उनकी मुशावरत से वजीर आला को लाया जाए। और दूसरी बात, अब मौलाना साहब जो हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, मौलाना साहब ने फरमाया कि मुल्क आइन की पटरी से उतर रहा है, जाली असेंबलियों और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। इसके साथ साथ मौलाना साहब ने यह भी फरमाया कि पिछली हुकूमत को चलने दिया था, ना ही इस हुकूमत को चलने देंगे। आइन और कानून की पैरवी करने वालों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें, ये मौलाना साहब जनाब बात कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब फिलहाल अगर किसी चीज का कब्जा ले रहे हैं, कोई रजिस्ट्री स्टाम्प अपने नाम पे करवा रहे हैं, तो वो तो जनाब रिजर्व सीट्स है। अगर आप इनको जाली असेंबलियां कह रहे हैं तो भाई आप ये रिजर्व सीट्स किस मुंह से ले रहे हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब का ये जो फार्मूला है, मेरे ख्याल में उनकी सोच ये है कि क्योंकि अली अमीन साहब की हुकूमत को अब गिराया जाएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फारिग किया जाएगा, उनको वहां पे तोड़ा जाएगा, तो बेहतर यह है कि हम खुद ही मौलाना के साथ इत्तेहाद कर लें। भाई उससे तो बेहतर यह है कि आप खुद ही हुकूमत नून लीग वालों को दे दें। अगर आपने इस तरीके से हुकूमत चलानी है कि वहां पे आपकी 3/4 अक्सरियत है और फिर भी आप मौलाना की मुशावरत से आपने वजीर आला लेके आना है और मौलाना की मुशावरत से सब कुछ चलाना है, तो भाई फिर आप हुकूमत में बैठे हुए क्यों हैं। एक बड़ी तनकीद ये भी होती है कि जिस किस्म की हुकूमत चलाई जा रही है तो लगता तो ऐसे ही है कि वफाक से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की, अली अमीन साहब गंडापुर साहब की हुकूमत ने उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तो इंतहाई कमजोर तरीके से पहले ही बड़े कॉम्प्रोमाइज तरीके से वो हुकूमत चलाई जा रही है। ये वो तनकीद है जो तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर होती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि जी मौलाना की मुशावरत से जिस तरीके से आप चला रहे हैं, तो मौलाना की मुशावरत से आप वहां पे हुकूमत कायम कर लें। अच्छा, मौलाना साहब के हवाले से असद कैसर साहब भी कुछ फरमाते रहते हैं, फवाद चौधरी साहब तो बार बार इस चीज के ऊपर जोर देते हैं। लेकिन मौलाना साहब जो है, आप रियली समझते हैं कि मौलाना वहां पे बैठ के वफाक के खिलाफ कोई बात करेंगे, या मौलाना की हुकूमत वहां पे बैठ के कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस लेगी। और जब LFO आया था, जब सारा मामला चल रहा था, उस वक्त MMA की हुकूमत थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वो MMA की हुकूमत क्यों कायम की गई थी? तो ये तासुर देना कि जैसे मौलाना कोई तहरीक चलाएंगे, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे तो बहुत बड़ी कोई कामयाबी हो जाएगी, नहीं। अगर आपकी नजर में ये कामयाबी हो सकती है कि जी हुकूमत चलती रहे, ये इस तरीके से हमारे मामला चलते रहे, लेकिन हालात बदल गए। जहां पे बहुत सारे लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं
اور دیگر حلقے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ عوام کا موڈ بدل چکا ہے، وہیں پہ تحریک انصاف کے اندر اور تحریک انصاف کے ہمدرد بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جناب حالات اس طرح نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ نے اسی طریقے سے معاملہ چلانا ہے تو پھر آپ وفاق میں بھی حکومت لیں، شہباز شریف صاحب سے بہتر طریقے سے آپ رضامندی سے حکومت چلائیں، پھر آپ ڈائریکٹ اس چیز کے اوپر آئیں اگر آپ نے مولانا کے ساتھ مل کے حکومت چلانی ہے۔ اور دوسری بات، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ سیٹیں جو ہے مولانا بھی لے رہے ہیں، اور پھر یہ سیٹیں نہ تحریک انصاف کی ہیں، نہ یہ سیٹیں جو ہے تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی ہیں، نہ کسی اور جماعت کی ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے۔ یہ پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے کہ جناب ان کو یہ سیٹیں جانی چاہیے، آپ بانٹ رہے ہیں باقی ساری سیاسی جماعتوں میں، اور پھر اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وہ جو عوامی مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں۔ لیکن یہ بات بالکل حتمی ہے۔ کل بھی میری ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہو رہی تھی، حکومتی شخصیت سے، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ خیبر پختونخوا میں حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ اور یہ بات آج سے جب غالباً چھوٹی عید پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈسگرنٹل لیڈر جو تھوڑے سے ناراض ہیں پاکستان تحریک انصاف سے لیکن انہی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک اور سینئر صحافی کی موجودگی میں کہا کہ جی 40 جو بندوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی فارورڈ بلاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی اسمبلی میں بھی فارورڈ بلاک ہے، اور بہت جلد یہ فارورڈ بلاک سامنے آئے گا۔ اور اس طرح کی خبریں بڑے عرصے سے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ فارورڈ بلاک سامنے نہیں آیا۔ لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور وہاں پہ جو ہی یہ سیٹیں ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو، تو وہاں پہ جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی حیثیت آزاد رکھی ہوئی ہے وہ فارورڈ بلاک میں شامل ہو جائیں گے، اور وہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی علیحدہ ہوتا ہے جنہوں نے پارٹی ایفیلیشن ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ بھائی موجودہ دور میں ڈو یو ریئلی تھنک کہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی ایسی بات کی جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیا یہ فارمولہ کامیاب ہوگا؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کہیں جی آئیں آپ کریں، پھر آپ چلائیں صوبے کی جو پہلے حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی وہاں پہ جو غلطی ہے، جتنی کمزور انہوں نے سٹانس لیا، جتنے کمزور طریقے سے وہاں پہ انہوں نے گورننس کی، جتنے کمزور طریقے سے وہ معاملات کو انہوں نے ہینڈل کیا، اور جو اپولوجیٹک ان کا رویہ ہے اس کی وجہ سے چیزیں آج یہاں اس نہج پہ پہنچی۔ اگر تحریک انصاف تھوڑی سی تگڑے طریقے سے سیاست کرتی، وہ جو بلاول ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ سندھو دریا کا ذکر کرتا ہے، اور وہ یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ ساری اس طرح کی باتیں جو ہے مرسوں سندھ نہ دیسوں، یہ ساری باتیں کس طریقے سے کی جاتی ہیں اور کیوں کی جاتی ہیں؟ کہ وفاق کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بات کی جاتی ہے۔ علی امین صاحب یہ کہتے ہیں جی ہم بندوق لے کے آ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں انہوں نے کوئی سیاسی دباؤ کسی موقع کے اوپر، کسی بھی موقع کے اوپر، اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے علی امین کے پاس، وہ صوبہ جس کا ایک مخصوص کلچر ہے، وہاں پہ آپ کے پاس اتنی بڑی اکثریت ہو اور آپ جو ہے اتنے یہیں کر کے حکومت چلا رہے ہوں، اور بس باہر آ کے ڈائلاگ بولیں، اور سیاسی اعتبار سے اتنے گئے گزرے ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ جی مولانا کے ساتھ مل کے وہاں پہ حکومت بنا لی جائے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ اس چیز کا افیکٹ ہے کہ پہلے دن سے ہی انہوں نے وہ لائن لی، وہ لائن پکڑی جس پہ جنید اکبر بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑا ہے، لیکن ہمارا ترجمان بیرسٹر صاحب ہے۔ بیرسٹر صاحب کے حوالے سے نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ پہلے پشتون ہیں جو ایم کیو ایم کے ووٹ پہ بن گئے تھے، سینیٹر بن گئے تھے، پہلے مشرف صاحب کے ساتھ تھے، تو ان کے حوالے سے تو تاثر یہی ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، آلدو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس دن بھی ان سے کسی نے کوشچن بھی کیا تو انہوں نے کہا جی میری تو ملاقات عمران خان صاحب سے اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں ان کی جو بات ہے وہ باہر آ کے بتاتا ہوں، نہ میرا کوئی سیاسی مفاد ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ پر اینی وے اب وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کی تیاری تو ہو رہی ہے اور اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پہ تحریک انصاف نے کمزوری دکھائی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مزید ان کے لیے وہاں پہ مشکلات ہوں گی۔ یہ جو فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں نا جی مولانا کے ساتھ مل لیا جائے، بھائی پھر مولانا کے ساتھ آپ کیوں ملیں؟ پھر آپ پیپلز پارٹی سے بھی ملیں، پھر آپ نون لیگ سے بھی ملیں۔ یہ ساری ہوا میں اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، یہ تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتنی جلدی جو ہے یہ ایک طرح سے بالکل وہ دل چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری بات مان لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی آؤ گراؤ حکومت، پھر تم چلا کے دکھا دو صوبہ۔ تحریک انصاف کو اگر وہ وہاں پہ اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ریئل معنوں میں کھڑا بھی ہونا پڑے گا
اور پھر اگر ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا اپنا آپ بھی دکھانا پڑے گا، اپنی پاپولیرٹی بھی وہاں پہ دکھانی پڑے گی. لیکن حکومت ہونے کے باوجود ابھی تک وہ یہ کچھ دکھانے میں ناکام رہے ہیں، وفاق پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں. کیا وہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہو جائے گی؟ یہ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ یہ تبدیلی کارڈز کے اوپر ہے. اور پھر اس قسم کے فارمولے جو پیش کیے جا رہے ہیں، جو فارمولہ فواد چودھری صاحب نے بھی پیش کیا، ہو سکتا ہے کہ حکومت کو بھی یہ فارمولہ بہت پسند آئے. لیکن میرے خیال میں اگر اس فارمولے کے تحت آپ نے حکومت چلانی ہے تو پھر ویسے ہی جناب آپ حکومت وفاق کو دے دیں، ان سے کہیں آئیں آپ ہی چلا لیں حکومت. اگر آپ کی سیٹیں چھین کے آپ کے منہ پہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ چھین کے آپ کی توہین کر کے آپ کے ووٹر کی توہین کر کے، اگر یہ وہ الٹیمیٹ گول ہے تحریک انصاف کا کہ صرف حکومت قائم رکھنی ہے تو پھر قائم رکھیں، جس طرح مرضی طریقے سے قائم رکھیں. اس طرح کے فارمولے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتنی پبلک پلس سے دور ہیں. اس طرح کے فارمولے پیش کرنے والے ایک تو حکومت والے پبلک ووٹ سے بہت دور ہیں، اور جو تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی ایسا فارمولہ پیش کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ فی الحال عوامی جو مزاج ہے اس کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے. باقی آپ اس کی بہت ساری توجیہات پیش کی کر سکتے ہیں کہ جی یہ بہتر ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا. بھائی اگر آپ نے اسی طرح سب کچھ بہتر کرنا ہے تو پھر آپ شہباز شریف صاحب کو کیوں کچھ کہتے ہیں؟ پھر آپ بھی اسی طرح بہتر کر لیں جس طرح ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی جناب شامل ہو سکتی ہے حکومت کے اندر، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں لینے پر رضامند ہو گئی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اگر آپ خبر کی تفصیل پڑھیں تو لکھا ہوا ہے جی مقتدر حلقوں نے پیپلز پارٹی کو رضامند کیا، ملک کی بہتری کے لیے موجودہ سسٹم کو ہی چلایا جائے گا. مقتدر حلقوں نے پیپلز پارٹی کو رضامند کیا. یہ وہ بلاول ہے جو سلیکٹڈ کہتا تھا، اور وہ ووٹ کی عزت اور یہ اور وہ ہائی بریڈ اور یہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ کنہوں نے ان کو رضامند کیا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ان کو رضامند کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی صاحب کے حوالے سے حامد خان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے 365 نیوز پہ یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، انہوں نے میرے دفتر میں بیٹھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کام کریں گے، مگر بعد میں وہ بک گیا. یہاں تو بڑے بڑے جج بک جاتے ہیں، وہ تو ایک بار کا صرف صدر تھا. اب واجد گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، ہر کسی نے ان کو نامزد کیا تھا، اور کسی نے پہلے بھی مجھے یہ بات بتائی تھی اور میں نے ایک بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ واجد گیلانی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور حامد خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ کہا تھا جب تحریک انصاف کے وکلا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی لیڈران سے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کام کریں گے. لیکن اس کے بعد جب سے وہ آئے ہیں وہ تو 27ویں آئینی ترمیم کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور واجد گیلانی صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور حامد خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جناب خدا نہ خواستہ جو واجد گیلانی صاحب ہیں یہ تو بک گئے ہیں. لیکن یہ چیز تو واضح ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بکے ہیں یا نہیں بکے، یہ تو ان کے حامد خان صاحب کو ہی پتا ہوگا. لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ جن کا انہوں نے ووٹ لیا ہے واجد گیلانی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. تحریک انصاف کے جتنے وکلا تھے، تحریک انصاف کو جتنے لوگ سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے واجد گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا. لیکن واجد گیلانی صاحب اس وقت آپ کو کھڑے ہوئے اعظم نذیر تارڑ گروپ صاحب کے ساتھ آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن حامد خان صاحب نے بڑا سخت بیان دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی صاحب کے حوالے سے. اچھا جی، پاکستان میں جو خوردنی تیل کی صنعت ہے وہ بحران کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ ڈالر کی کمی ہے. ARY نیوز نے کل اس کو رپورٹ کیا. ڈالر کی قلت کی وجہ سے جو چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، ملک میں منگوائی جاتی ہیں، وہ نہیں منگوا سک رہی. اور یہ صنعت جو خوردنی تیل کی صنعت ہے، ڈالر کی کمی ہے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں کرتا، ڈاکومنٹ کلیئر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ صنعت جو ہے بحران کا شکار ہو گئی ہے. کل اس صنعت کے جو کوئی سربراہ وغیرہ ہیں، جو ان کی یونین وغیرہ کے یا ان کی جو بھی ان کی تنظیم ہے، اس کے انہوں نے ARY کے اوپر کوئی گفتگو وغیرہ بھی کی تھی. ARY نے اس کو رپورٹ کیا تھا. تو یہ معیشت کی حالت ہے کہ ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں ہے. ویسے آپ دیکھیں یہ خبر جو ہے 18 مئی کی یہ خبر ہے، اس خبر کے مطابق ڈان نیوز کی خبر ہے، پاکستان میں 10 ماہ میں خوردنی اشیاء کی درآمد جو ہے وہ $7 ارب تک جا پہنچی ہے، جس میں خوردنی تیل بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں. باہر سے آپ کو خوراک منگوانی پڑتی ہے. آپ کی فصلوں کی جو حالت ہے وہ بھی دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے.
یہ ہماری معیشت کی حالت ہے کہ خوردنی تیل کی صنعت بھی بحران کا شکار ہوگی، اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور مہنگائی سب سے کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، یہ بھی چیز سیٹ ہو گئی ہے، وہ بھی چیز سیٹ ہو گئی ہے۔ بھائی حالت اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی وی کے پینشنرز ہیں وہ روز کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں پینشن نہیں مل رہی، پی ٹی وی کے امپلائیز کہتے ہیں کہ جی تنخواہوں کا بیک لاگ ہے۔ یہ پاکستان کا جو قومی ٹیلی ویژن ہے اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اس کے امپلائیز 2-3 بندے تو باقاعدہ مجھ سے ملنے آتے ہیں، بار بار یہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، ہماری پینشن ٹائم پہ نہیں آ رہی، ہماری تنخواہ ٹائم پہ نہیں آ رہی، اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ تو بھائی معیشت اگر اتنی بہتر ہوئی ہے، اب تو وہ پی ٹی وی کی آپ فیس بھی آپ نے ختم کر دی جو قوم کے اوپر احسان کیا مہینے کے 35 روپے کا، تو بھائی پھر پی ٹی وی کے ملازمین کو تنخواہیں کیوں نہیں ٹائم پہ مل رہی؟ پینشنرز کیوں یہ کمپلین کر رہے ہیں بار بار کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی؟ اگر دی جا رہی ہیں تو پھر حکومت کو یہ معاملہ کلیئر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ جو پینشنر بار بار کمپلین کر رہے ہیں، کبھی اس کو خط لکھتے ہیں، کبھی کس صحافی کو جا کے ملتے ہیں، کبھی کس جگہ پہ جا کے آواز اٹھاتے ہیں، یہ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں اگر ان کو یہ تنخواہیں وغیرہ ٹائم پہ مل رہی ہیں تو؟ اچھا جی، سوات میں وہ جو لوگ ڈوبے تھے، بڑا المناک ایک حادثہ پیش آیا، اس کے بعد اب سوات میں آپریشن شروع ہو گیا ہے تجاوزات کے خلاف۔ اب یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے، پہلے جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، پہلے انتظامیہ سوئی بھی تھی جب یہ ساری بلڈنگز بن رہی تھی، اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی علی امین صاحب کی ہدایت پہ یہ آپریشن شروع ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ بلڈنگ بھی گرا دی گئی، وہ بلڈنگ بھی گرا دی گئی۔ پہلے یہ سارے اے سی ڈی سی وہاں پہ محکمہ مال والے کدھر تھے؟ ان تمام افسران کو تو نوکریوں سے نکالنا چاہیے۔ تو جب یہ سب کچھ بن رہا تھا اس وقت آپ کدھر تھے؟ ابھی وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں تجاوزات میں آپریشن شروع ہو گیا، فلانی جگہ پہ شروع ہو گیا۔ بھائی جب یہ بن رہی ہوتی ہے اس وقت یہ سارا عملہ کدھر ہوتا ہے؟ اس وقت یہ سارا عملہ غائب ہوتا ہے۔ جس طرح پنجاب کے ایک اسپتال کے اندر ایک ہفتے میں 20 بچے جو ہیں وہ مارے گئے اور کسی کے کان پہ جھوم بھی نہیں رینگی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی شاید کوئی نئی اس حوالے سے تحقیقات شروع ہو جائیں گی، وہ تو میڈیا نے اس کو اٹھانا شروع کیا تو اس کے اوپر بات ہوئی، پہلے تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے اس کے بعد سارا انتظامیہ متحرک ہو جاتی ہے، پہلے یہ سارے سوئے ہوتے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔